बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने 30वें पारे का जो लास्ट सूरतुन नास है उसको पढ़ना और उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ मीनिंग को हमने समझा था। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी तफसीर क्या है। तो सबसे पहले उसका शान नुज़ुल हम जानेंगे कि सूरतुल नास और सूरतुल फलक दोनों का जो शान नुज़ुल है वो एक ही बयान किया जाता है। तो इसमें यह है कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी चीज़ें नाजिल हुई जिसकी मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। फिर ये फरमाया, ये दो सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। ये जो हदीस मैं बयान कर रही हूँ ये सही मुस्लिम और फिर तिरमिज़ी से है। एक और हदीस में आता है कि अबू हामिस जहनी जो थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया, आए अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर तावीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते रहें। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास दोनों सूरतें पढ़ी और ये दोनों मुअज़्ज़तान हैं। और ये भी जो हदीस मैंने बयान की है ये सही निसाई की हदीस है। तब इससे मालूम हुआ कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास जो है ये दोनों सूरतें क्या है, नुज़ुल के एतबार से एक ही हैं। अब उसके बाद एक और जगह आता है एक और हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में बिच्छू ने डस लिया था। तो आप नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक दोनों को मंगवा कर उसके ऊपर मला और साथ साथ कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते रहे। तो इससे मालूम हुआ कि इन सूरतों को मुअज़्ज़तैन कहा जाता है। ये दोनों सूरतें क्या है, हिफाजत के लिए पढ़ी जाएं। तब अल्लाह ताला यहाँ पर जो आयतों में फरमाते हैं कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। अब देखिए रब कहते किसे हैं, रब कहते हैं परवरदिगार को। यानी इसका मतलब ये है कि जो पैदाइश से लेकर मरने तक की जो सारी ज़रूरियात को मुहैया करे, उसका ख्याल रखे, उसकी परवरिश करे, वो हस्ती जो तरबियत करे, जो सही रुख पर लगाए, जो उसका सरपरस्त हो, जो उसका निगरान हो, उसका मुहाफिज हो, उसे कहते हैं रब। तो अल्लाह ताला इंसानों का रब है क्योंकि अल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक इंसान की देखभाल अल्लाह ताला ही की क्या है, अल्लाह ताला ही खुद करते हैं। तो इस हिसाब से अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले कहो पनाह मांगो किससे, अल्लाह इंसानों के रब से। फिर उसके बाद कहा गया कि मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की। यानी अब देखिए इंसानों का बादशाह, मलिक जो होता है वो क्या होता है, किंग होता है, हाकिम होता है, जिसके इख्तियार में इख्तिदार होता है और वो मालिक जिससे हर चीज़ का पता भी होता है। तो ये इंसानों का बादशाह, अल्लाह ताला इंसानों की क्या है, बादशाह है। वो तसर्रुफ़ करना जानते हैं, दुनिया में चेंजेस लाना जानते हैं। तो अल्लाह ताला के इख्तियार में सारी चीज़ें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये सारी चीज़ों को करने की ताकत रखता है, जो बदलाव ला सकता है, जो हाकिम है, जो मालिक है, उससे क्या है फिर पनाह मांगे। फिर तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की। देखिए अब जो माबूद होता है वो माबूद किससे कहते हैं, तो माबूद होता है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए और जो इबादत के लायक हो। तो इलाह जो है अल्लाह ताला क्या है, हमारे इलाह हैं और वो जो सबसे बुलंद और बरतर है, सब पर गालिब है, सबके अल्लाह ताला के इख्तिदार में हर चीज़ है। तो ये सारी सिफात जिसके अंदर होंगी वो होगा इलाह। और फिर दूसरा अल्लाह ताला ने बताया कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी शर से, वसवसे डालने वाले के, खन्नास जो वसवसे डालकर क्या है पीछे हट जाता है, यानी बार बार आता है फिर पलट जाता है, तो उसके शर से। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने अभी हम कई जगह वसवसे कहते किसे हम देखेंगे। पहले वसवसा कहते हैं जो छुपी हुई आवाज़, यानी हम
اس کو چھپی ہوئی آواز جو ہمارے اندر آتی ہے، جو تھاٹس جو ہمارے اندر آتے ہیں، جو سوچ ہمارے اندر آتی ہے کہ کوئی برائی کرنے کے لیے ہمارے دل اور دماغ میں ڈالا جاتا ہے. یعنی شیطان کیا کرتا ہے، بہت ہی غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر بری باتوں کو ڈالتا ہے، اور پھر وہ بات کو، بری باتوں کو جو ڈالتا ہے اسی کو کہتے ہیں وسوسہ. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈال کے رہتا نہیں ہے بلکہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی اب قیامت کے دن بھی وہ اپنا ہاتھ ایسے ہی چھڑائے گا کہ وہ پہلے تو وسوسے دنیا میں ڈالتا ہے، پھر انسان وہ کام برائی کی طرف کرنے لگ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر جب قیامت آئے گی تو تب بھی اس کا یہی عمل ہوگا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ جب شیطان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا تھا برائی کرنے کے لیے، میں نے ایک تھاٹ تھا، ایک تھنک تھی، ایک سوچ تھی جو میں نے اس کے دماغ میں ڈالی تھی، لیکن کرنے والا کون تھا؟ یہ انسان ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر اس کو جہنم میں ڈالیں گے. یعنی شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے، وہ پکڑ کر کوئی برائی انسان سے نہیں کرواتا. تو اب آپ دیکھیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اور وہ ہر شے کا کیا ہے؟ فرما روا ہے. اور انسانوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو ذکر کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کو متوجہ کرتا ہے کہ تم سے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یعنی ان سے بھی بچو، جو کہ جیسے ہم جنات کو نہیں جانتے، ہم انسانوں کے دلوں کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ چیزوں سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے اور تم اس سے بچو. تو شیطان کے وسوسوں سے اور ان جو برائی ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اس کو ہماری سوچ سے کیا ہے؟ ہٹا دینا ہے. اور یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے شیطان اور جن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اب جیسے دیکھیے آپ انسانوں کو وہ کیا ہے؟ گمراہ کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، لیکن جو شیطان تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا صرف تکبر کی وجہ سے. اس نے کہا کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور میں آگ کیا ہے؟ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ مٹی ہے، نیچے زمین میں دبی ہوئی ہوتی ہے، تو میں بھلے کیوں اس کو سجدہ کروں. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ میں دنیا میں جاؤں گا، انسانوں کو بھٹکاؤں گا، یہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا تو میں اس لیے سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو بہرحال وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ وسوسے ڈالنا اور انسانوں کو بھٹکانے اور بہکانے کا کیا ہے؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی شیطان کوئی ہم دوستی کرنے کا اس سے 1% کا چانس نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ وہ عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ جو دشمن ہے اس کا حملہ کیسا ہوتا ہے؟ دشمن دو ٹائپ کے، اب آپ دیکھیے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکائیں اور بہکائیں. اب ہمارے پاس بھی اگر ہم دیکھیں تو شیاطین، جن اور انسان کے جو وسوسہ اندازی کی جو بنیادی شکلیں ہیں وہ 3 ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محسن ہوتے ہیں، خیرخواہ بن کر آتے ہیں اور اپنے احسانات کا بدلہ ان کو اس شکل میں چاہتے ہیں کہ اور خیرخواہی اس طرح جتاتے ہیں کہ آدمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اور پھر کیا ہے؟ کبھی کبھی جیسے ہمارے اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ یہ اس صف میں آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر، اپنے اقتدار کے بل بوتے پہ کیا ہے؟ ایسے کام کرواتے ہیں اپنی حاکمیت کا دکھانے کے لیے اور اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے کہ وہ غیر قانونی کام یا پھر اپنی مرضی نافذ کر کے کیا ہے؟ وہ انسان کو بھٹکا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدت مند ہوتے ہیں، یعنی اپنے یا دوسرے خداؤں کی عبادت کا جو لوگ ڈھونگ مچاتے ہیں ان میں شامل ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پھر اس کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ گمراہی والے کام، وہ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جو
آپ دیکھیے کہ اسلام میں پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ آپ ایسے کئی بابا یا ایسے کبھی پیروں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ جو پورے میل کچیل اور گندے کپڑوں میں ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور ان سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم اپنے رب سے مانگو، مالک سے مانگو، معبود سے مانگو۔ یہاں پر کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پناہ لینے کے لیے کہا ہے۔ تو یہاں پر انسانوں کے یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کیا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ تو انسان کے دل میں یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ اعتکاف میں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ تھیں، جو کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ آئیں، اور رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر تک گئے۔ تو جب راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم کیا آپ کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے ہر حصے میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی غلط بات یا غلط شبہ کیا ہے پیدا نہ کر دے۔ تو یہ جو حدیث میں ابھی بیان کر رہی ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وسوسے ڈالنا ہے۔ وہ کسی کے بھی بارے میں ڈال سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں کلیئر کیا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ چل رہی ہے یہ کون ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسوسے اور تھاٹس کسی کے بارے میں کہیں بھی اور کچھ بھی آ سکتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جو کیا ہے، جو انسانوں کے بہت ہی مشفق بن کر، بہت ہی ناصح نصیحت کرنے والے بن کر کیا ہے، اس روپ میں انسانوں کی گمراہی کو ترغیب دیتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، یہ ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ صرف انسان کا ذکر کیا ہے یہاں پر نہیں آیا، بلکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے سورۃ الجن کے آیت نمبر 6 میں رجال کہا گیا ہے جنوں کو، یعنی جنات میں جو رجال ہے مطلب وہ بھی کیا ہے، وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں میں سے بھی کیا ہے یہ آتے ہیں۔ تو یہ کام جو بھٹکنے اور بھٹکانے کا ہے یہ انسانوں سے بھی ہوتا ہے اور شیاطین میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت میں ہم اتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا اہتمام کرتے رہنا ہے، اور حفظ و امان میں رہنا ہے۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بخاری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر چھایا رہتا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ خدا سے غافل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو اس کی نفسیات ہے، مگر یہ کیا ہے، حقیقت ہے جس کا احساس کیا ہے ہر مومن کو اپنی زندگی میں مسلسل محسوس ہوتے رہتا ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا ایمان تازہ رہے اور پھر ہمارے ایمان میں کیا ہے تازگی رہے، تو ہمیں یہ پہچان ہوتی ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کہاں پر صحیح ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ہمیں یہ جو خناس ہے، جو وسوسے ڈالنے والا اور گمراہ کرنے والا انسانوں میں سے بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کون ہمارا ہمدرد ہے اور کون ہم کو صحیح چیزوں کی طرف ترغیب دے سکتا ہے اور کون ہے جو ہمیں صحیح گائیڈ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہمارے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم پھر سورۃ الفلق کا ترجمہ اور ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شیطان اور اس کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے اور انسانوں کے شر اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔